बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अहले बैत के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एम्बेसडर के इस प्रोग्राम की खुसूसी ट्रांसमिशन में आज बहुत अहम मौज़ू सुख़न आज़ादी सहाफ़त। सहाफ़ी समाज की वो शख्सियत हुआ करते हैं जो इंतहाई हसास हैं, हालात को अमीक नज़रों से मुशाहदा करने की ताकत रखते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से हालात को सूंघ कर मुजरमों का पता लगाने की बदरजा उत्तम सलाहियत भी रखते हैं। आज की इस महफ़िल में शरीक महफ़िल हैं, हम नाआशना नहीं हैं हमारे इस चैनल के नाज़रीन मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद सलमान साहब, राइटर हैं, पॉलिटिशियंस हैं। जब भी ऐसा मौका मिलता है कि कम्युनिटी को किसी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है तो ख्वाजा सलमान साहब में ये सलाहियत मौजूद होती है कि एक लीडर रोल अदा करते हैं, यूनिट के इत्तेहाद की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। आप जंग अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। इनकी तहरीर की हरारत से हमारी कम्युनिटी को ज़िंदगी की एक नई डायरेक्शन मिलती है। इनके साथ नौजवान साफ़ी मौजूद है, अरफान ताहिर। अब अपनी ज़ात में अरफान भी हैं, ताहिर भी हैं। जब दोनों अल्फाज मिलते हैं उसमें ऐसी शख्सियत निकलती है जिनकी धीमी सी मुस्कुराहट हमारे दिलों को लुभाती भी है और नाज़रीन के ख़यालात को यकजा भी करती है। आप का मुस्तकिल काम होता था, करता से बरी के नाम से इनका कॉलम शाया हुआ करता था। बड़े एक्टिव हैं, पाकिस्तानी कौंसल भी एक्टिविटीज़ हों, किसी चैनल की एक्टिविटीज़ हों, कम्युनिटी के मसाइल हों या बर्मिंघम काउंसिल के मसाइल हो, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई एक्टिविटी हो, कश्मीर के हवाला से, ह्यूमन राइट्स के हवाला से इनका एक कलीदी रोल होता है। नुमाया शख्सियत है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, तशरीफ़ लाए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अकाबी नज़र रखते हैं। हाँ, अगरचे उनकी ग्लासेस के पीछे छुपे हुई नज़रों की चमक यकीनन हमारे नाज़रीन को भी महसूस होती होगी हवाओं के दोष पर, क्योंकि अकाब की बुलंद निगाही, बुलंद हिम्मती की तो मिसालें दी जाती हैं। आज मुजस्सब पैकर सरदार अली ख़ान साहब की शक्ल में शरीक महफ़िल है, हम आपको वेलकम कहते हैं। जी सरदार साहब, आप तशरीफ़ लाए, इंतहाई मसरूफ़ हैं। आजकल इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बड़े एक्टिव भी हैं, एक रोल अदा करते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा। आज का मुद्दा आज़ादी सहाफ़त। दोस्तों, सहाफ़ी शायर से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शायर तो अपने जज्बात का इज़हार करते ही रहते हैं, लेकिन सहाफ़ी लोग कौम की रहनुमाई करते हैं, हालात का तज्ज़िया करते हैं ताकि कौमों को डायरेक्शन मिल सके। मुकन्ना कानून साजी करती है और ये सहाफ़ी हैं जो अवाम की जहन साजी करते हैं, अदालतें तशरीह करती हैं। सहाफ़ी की जहन साजी ही की वजह से कौमी अदालतों के फ़ैसले मानती हैं, कवानीन का एहतराम करती हैं। आज इंतहाई अहम शख्सियत इस महफ़िल की रौनक है। इनकी बातों की खुशबू और महक से यकीनन अहले बैत के नाज़रीन मशहूर भी होंगे और इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। मैं ख्वाजा सलमान साहब से बात से शुरू कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, आप कोहना मुश्क सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, बहुत लम्बा अरसा एक्टिव रहे हैं। जब भी आप मैदान कारदार में कूदते हैं तो वाकई एक शाहसवार की तरह हर समत आपकी उड़ान होती है। आप क्या समझते हैं आज के दौर में सहाफ़त कहाँ तक आज़ाद है? इस आज़ादी का कैसे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अहले बैत टीवी, मुझे इस बरतानिया ऊपर वक़्त हो गया रहते हुए, चूँकि मेरा तल्लुक़ कश्मीर से है, पाकिस्तान से है, और यहाँ बरतानिया में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो रहती है। और यकीनन जैसे बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं कि यहाँ बरतानिया के अंदर जो बड़े बड़े नशरियाती अदारे हैं, जैसे BBC है, ITV है या दूसरे अदारे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ जो है हमारी कम्युनिटी के बारे में जो है अक्सर यानी शाया होता है। मसलन फ़र्ज़ करें कि हालिया दौरान ग्रूमिंग गैंग यानी कुछ मुजरम लोगों ने यहाँ अंग्रेज़ों की नौजवान बच्चियों के साथ ज़्यादती की
اور اس کو اس طرح اچھالا گیا جیسے کہ پوری شاید پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی جو ہے شاید اس جرم میں شریک ہے، حالانکہ ہمارے تمام اداروں نے اس کو کنڈیم کیا کہ جو کوئی آدمی جرم کرتا ہے اس کا نہ تو کسی کی نیشنلٹی یا مذہب سے تعلق ہے، وہ جرائم پیشہ فرد ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے یعنی یہ جو نشریاتی ادارے ہیں اور جو صحافی اس میں کام کرتے ہیں وہ امپارشل نہیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، کہ جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے، اور شاید یہ حکومت کی طرف سے بھی سیاستدانوں کے بھی یہ انیشیٹو ہوتے ہیں، تو اس طرح نیگیٹو جو ہے نا ایک امیج ہماری کمیونٹی کی یہاں پیش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے اہل بیت ٹی وی ہے یا دوسرے مسلم چینلز ہیں، وہ پازیٹیو امیج جو ہے مسلم کمیونٹی کی جو ہے یہاں پورٹرے کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کوشش ہے، اور ہمیں اس میں یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے عملی طور پر حصہ لینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ خیال صاحب۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یو کے کے کچھ قوانین، ہر ملک کے کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اگر اس کو آپ خلاف ورزی کریں گے آپ قابل گرفت ہیں۔ یو کے میں بلیم نہیں لگا سکتے، اگر لگا دے کورٹ میں جائے، کورٹ فائن بھی لگی، جیسے بشیر ریحام خان پر بھی فائن ہوا تھا۔ تو کیا اس میں نیگیٹو امیج پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کورٹ میں جا کر اس ادارے، اس براڈ کاسٹر کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے؟ دیکھیں یہاں یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ کو پتا کہ کورٹ میں کیس لے کر جانے کے لیے یعنی اس میں تو پھر کافی خرچہ آتا ہے، آپ کو وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ادارے جو بڑے بڑے ہیں ان کی بجٹ تو ملینز اینڈ ملینز ہے، تو ان کے خلاف یعنی کیس لڑا جا سکتا ہے، اور بالکل کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی بھی ہے۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہاں نیگیٹو امیج جو ہے یعنی جو نشریاتی ادارے ہیں وہ پیش کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے ہمارے جو بھائی جرنلزم میں ایکٹیو ہیں انہیں مل جل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پازیٹیو امیج، یعنی ہماری کمیونٹی جو ہے اس کا ایک بہت پازیٹیو رول بھی یہاں اس ملک میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے نیگیٹو کام جو ہیں وہ مسلمان ہی کرتے ہیں یا پاکستانی ہی کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں بہت ساری انگریز آبادی جو ہے وہ بھی نیگیٹو کام کرتی ہے، لیکن پازیٹیو جو ہماری امیج ہے وہ نہ تو بی بی سی اس کو کوریج دیتا ہے، نہ آئی ٹی وی کوریج دیتا ہے، نہ سکائی دیتا ہے، لیکن جو ہی چھوٹی سی کوئی نیگیٹو بات ہو تو اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ جس طرح پوری کمیونٹی جو ہے وہ جو ہے کوئی اس جرم میں شریک ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جی شکریہ خیال صاحب۔ ناظرین محترم، اس ملک میں رہتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحافت کس قدر ذمہ دارانہ شعبہ ہے اور کس قدر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ صحافی سے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے، اس پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو کے میں صحافت ایک معزز پیشہ گنا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس کو ایک بلیک ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ عرفان طاہر صاحب موجود ہیں، یہ خود ہوسٹ بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ ان کی ایک شخصیت ہے کہ ان کا ایک چینل بھی ہے، وہ ویب چینل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، اس کو ڈائریکٹر بھی کرتے ہیں اور بہترین ہوسٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ وہ کرتاس بری کے کبھی کالم نگار مستقل لکھا کرتے تھے۔ عرفان طاہر صاحب آپ کو بھی عرصہ دراز یو کے میں ہوگا، آپ کو بڑے ایکٹیو ہیں، آپ کو ہاؤس آف کامن میں بھی دیکھتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں بھی نظر آتے ہیں، آپ ڈاؤن اسٹریٹ کے سامنے بھی آپ جناب کوریج کر رہے ہوتے ہیں، ایک شاہ سوار کی طرح آپ جھپٹ رہے ہوتے ہیں، پلٹ رہے ہوتے ہیں، خون گرم کر رکھا ایک بہانہ ہوتا ہے، آپ کے سٹائل کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے کی صحافت اور پاکستان کی صحافت میں کہاں تک آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں افتخار احمد جگنو صاحب اور اہل بیت کی جو ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں۔ آپ ایک شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ابھی پریزنٹر کے طور پر جی ہے آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ جی شکریہ۔ تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ماشاءاللہ، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بہت خوب۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی افتخار جگنو صاحب کہ ہم کھل کے بیان نہیں کر سکتے، اس میں بھی سمجھ لیں کہ تالہ بندی ہوتی ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کمپیریٹیولی جو آپ نے صحافت کی بات کی ہے پاکستان کے حساب سے اور برطانیہ کے حساب سے، جس طرح خواجہ صاحب نے کہا، دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے، آف کام کے رولز ہیں،
یہاں پر BBC کو بھی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا بارہا، یعنی اس نے جرمانہ بھی دیا ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں. وہ ہماری نیگلیجنسی ہوتی ہے، کمزوری، ویکنس ہوتی ہے ہماری کمیونٹی کی، کہ اگر کوئی ایسی نیگیٹو چیز پورٹریٹ کی جاتی ہے تو ہم اسے کیوں نظر انداز کرتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں پہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ہماری کمیونٹی کے اندر لا سے ریلیونٹ یا دیگر جو ہے وہ بڑے بڑے اداروں کے اندر ہاؤس آف لارڈ سے لے کر ہاؤس آف کامن میں دیگر جو ہے سٹی کونسلز کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے کہ وہ نظر انداز کرتے ہیں. ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسی وجہ سے ہماری ایک غلط تشخص جو ہے پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی سطح پر جاتا ہے. موازنہ جیسے آپ نے پوچھا مجھ سے کہ پاکستان اور برطانیہ کی صحافت کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ 10 سال جو ہے مجھے صحافت کرنے کا موقع ملا، 7 سال جو ہے یہاں اس دیش میں ہو گئے ہیں. تو کمپیریٹیولی جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر صحافت جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں اس کی، یعنی ایک لمیٹڈ کینوس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ صحافی اپنی بات کرتا ہے یا وہ چلتا ہے یا وہ صحافت کے جو بھی اس کے ذمہ داریاں وہ نبھا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بائسنس جو ہے بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چینلز ہیں، بڑے بڑے چینلز ہیں، میں نام نہیں مینشن کرتا، کوئی چینل PTI سے جو ہے وہ نسبت اس کی ظاہر کی جاتی ہے، کوئی کہا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ PMLN سے منسوب ہے، یہ PP کی یعنی نمائندگی کرتا ہے. تو اس طرح کی نیگیٹو چیزیں بہت سی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل بیٹ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پرومیننٹ صحافی نہیں نظر آئے گا کسی بیٹ کا، یعنی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تو ویسے ہی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پھرتے ہیں. یعنی 2014 کے اندر جب میں اس ملک کے اندر آیا تو اس دور کے اندر یعنی 118 سے ابو جو ہے وہ شہادتیں رونما ہو چکی تھی صحافیوں. تو ابھی تو وہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بہت زیادہ ہیں. پوری دنیا کے اندر 5 یا 6 نمبر پہ جو ہے پاکستان کا نمبر آتا ہے کہ جہاں پر صحافت جو ہے بڑی یعنی خطرہ لاحق ہے، خدشات ہیں بہت سی. یعنی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے آپ کو جو ہے تھریٹ کیا جاتا ہے، پولیٹیکل شخصیات کی طرف سے آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر آپ اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ جسٹس سسٹم، ڈیموکریسی اور یہ چیزیں ہر چیز جو ہے آپ کے ملک کا جو نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ چاہے پولیٹکس ہو، جرنلزم ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، معیشت ہو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دوسری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، صحافت ظاہر ہے 5واں ستون سمجھا جاتا ہے، کوئی چوتھا سمجھتا ہے، کوئی 5واں سمجھتا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح افیکٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ڈسپلن نہ ہو، تمام ادارے جو ہے وہ ڈسپلن نہ ہوں، منظم نہ ہوں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے صحافت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. یہاں آپ افتخار جگنو صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک ریڈیو پریزنٹر کے طور پر ایک ریڈیو پر بیٹھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں. یہاں آپ کوئی بھی کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، یعنی جو میڈیا کی بنیادی ایک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ بڑے غیر جانبدار طریقے سے آپ کو جو ہے پولیٹیکل بیلنس رکھنا پڑتا ہے. ریڈیو کی بات کریں، ٹیلی ویژن کی بات کریں، آیا آپ لیبر پارٹی کو کور کرتے ہیں تو آپ کو کنزرویٹو کو بھی اتنی سپیس دینا پڑتی ہے، ورنہ وہ بیلنس آپ کا آؤٹ ہو جائے تو آپ کو وہ شکنجے میں لے لیتے ہیں، آپ پر جو ہے کوئی نہ کوئی قدغن لگ جاتی. تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر سینسرشپ ہے، سیلف سینسرشپ ہے، بہت سی چیزیں ہیں. وہاں پر بزنس کو دیکھا جاتا ہے. BBC ہے، اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا فائنینشیل ایک سسٹم ہے، سیلف فائنانس کے طور پر وہ چلتا ہے. تو وہاں پر جو ہے لوگ گورنمنٹ سے بھی فنڈنگ لیتے ہیں، پارٹیز جتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں، یعنی آپ پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں تو تقریباً 15 کروڑ تقریباً 15 کروڑ جو ہے وہ میڈیا کو انہوں نے وہاں مختص کیا. ابھی اگر اس کی بات کریں تو جی بات آپ ضرور کریں. PTI نے بھی جو ہے آپ کی تحقیق، آپ کا نالج قابل ستائش بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، ریسرچ ورک اچھا ہے آپ کا، ہم آپ کو ویسے مانتے ہیں. سردار علی خان صاحب ماشاءاللہ آپ ایک جہاں دیدہ ہیں، معاملات کو گہرائی سے جانچنے کی قدرتی صلاحیت آپ کے اندر باتم موجود ہے. آپ کیا سمجھیں، پاکستان سے بھی تشریف لائے ہیں، کیا صحافت ایسا شعبہ ہے کہ آزادی کے ساتھ پاکستان میں شہار نے اقتدار کو ڈائریکشن ٹھیک کر سکے؟ جی بہت شکریہ جگن صاحب. میں تھوڑا سا اس آزادی صحافت کو تہذیبی تناظر میں اس کا
اس کو دیکھنا چاہوں گا. جی فرمائیے. دیکھیں اس وقت دنیا بھر میں جو جس سویلائزیشن یا ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا چل رہی ہے وہ ایک سیکولر لبرل فریم ورک کے اندر چل رہی ہے. اور لبرل سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس میں آزادیوں کے تصورات ہیں. انڈیویجول پہ فوکس ہے اس تہذیب کا اور آزادیوں کے تصورات ہیں. اور آزادیوں میں ہی ہمیں اب بات کر رہے ہیں آزادی صحافت کی بھی ایک, یعنی کہ فریڈم آف سپیچ کا جو کانسیپٹ ہے, آزادی اظہار کا جو کانسیپٹ ہے, اس میں ہی آزادی صحافت اس سے ٹچ کرتی ہے. تو تہذیبی پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھیں جس میں برطانیہ ایک لیڈنگ اسٹیٹ کے طور پہ اس کا مقام ہمیں نظر آتا ہے. پچھلے تقریباً 300-400 سال 300-400 صدیاں یا 300-400 سال اس برطانیہ نے ایز اے استعماری طاقت دنیا پہ قبضہ رکھا اور اپنے جو نظریات ہیں ان کو انفورس کیا. مسلم دنیا پہ بھی پاکستان جیسا ملک جو ہے انہی سے آزاد ہو کے باہر آیا. تو یہ جو آزادی کا تصور ہے یہ اس میں بڑا ہمیں کیئرفل ہو کے اس کو سمجھنا پڑے گا. آزادی کا تصور بیسکلی یہ جو 3 تصورات ہیں, ایک آزادی اظہار ہے جس میں صحافت اس سے جڑتی ہے, ایک ہے ملکیت کی آزادی, اور ایک ہے آپ کے بلیف کی آزادی, عقائد کی آزادی کہ آپ جو مرضی بلیو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ جو کچھ اون کرنا چاہیں آپ اون کر سکتے ہیں, اور آپ جو کچھ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہے لبرلزم کے کچھ بیسک پرنسپلز. اب یہ دیکھنے میں اور سننے میں یہ بہت خوبصورت یہ نظریات لگتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑا ہی خطرناک ایک پہلو اس میں چھپا ہوا ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب آپ انسان کو آزاد کرتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرے اور جو وہ مرضی کہے اور جو مرضی اون کر سکے, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ داریت ہے یہ یہاں سے نکلتی ہے, اور آپ جو سوسائٹی کے اندر وسائل ہوتے ہیں اس پہ جن لوگوں کے پاس دسترس ہے, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا ریسورسز ہیں, وہ وسائل پہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج جو صحافت ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے, اور اس کا جو قبضہ ہے وہ ان سرمایہ داروں کے پاس ہے. پاکستان میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. برطانیہ میں گو کہ BBC ایک سرکاری ادارہ ہے, ٹیکس پیئرز کے اس سے چل رہا ہے, لیکن باقی یہ جو سارے بھی مین اسٹریم آپ چینل دیکھتے ہیں سارے بزنسز ہیں, کاروبار ہیں, اور یہ ہر جگہ پہ یہی وہ معاملہ ہے. تو بات کو میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آزادی صحافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے اس ملک میں ہو, US میں ہو, نارتھ امریکہ میں ہو, پاکستان یا بھارت, یہ کسی بھی دنیا کے ملک میں آپ دیکھ لیں, ایونچولی یہ اس سٹیٹس کو بحال رکھتی ہے یہاں کی صحافت, اور اس اشرافیہ کے جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے یہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اور ایک سٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے. یہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ صحافت کا کردار ہے, جس کو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جی بہت آزادی ہے اور یہ بہت ہی کوئی اعلیٰ کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو وہ سٹیٹس کو کی پروٹیکشن ہے, کیونکہ اشرافیہ جو ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک سٹیبل انوائرمنٹ ملے جس میں اپنا کاروبار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحافت کو پراپر ٹریننگ کر کے صاحب ضمیر حضرات کو آگے لا کر ملک میں ایک صحافتی انقلاب برپا کر کے کیا عوام الناس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اسی طرف آؤں گا کہ جہاں تک صحافت کا مین سٹریم پہلو ہے وہاں پہ تو یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کا جو سیٹ ہے جس کے ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کون سے بڑے ادارے ہیں صحافتی اور ان کے مالکان کون ہیں, ہم سب جانتے ہیں. جی. تو جہاں تک تو آپ ان اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہی لائن لینی پڑے گی جو اداروں کی لائن ہے. میں معذرت سے ذرا کاٹ رہا ہوں, کیا اس کا کوئی حل بھی موجود ہے؟ تو اس میں حل اس کا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپیس ہے جہاں پہ کہ بڑے بڑے اچھے نام سامنے آئے ہیں, اچھے جرنلسٹ سامنے آئے ہیں, جنہوں نے ان اداروں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیجمنی جسے کہتے ہیں انگریزی میں, اس سے نکل کے انہوں نے کام کیا اور بڑا زبردست سوشل میڈیا پہ کام کیا. بہت خوبصورت بات کی جی آپ نے. ہمارے NTV ڈائریکٹر موجودہ بڑی نیمی سی مسکراہٹ لیے ہوئے ہیں, لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خاص اصل میں افتخار جگنو صاحب فیاض خان صاحب نے ایک تو بڑی, آپ کی اجازت سے میں کمنٹس کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک اجارہ داری جو ہے نا جی اداروں کے اوپر, ٹھیک ہے, پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یا بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہے. میں آپ کو نا سوشل میڈیا سے میں نے ایک ریسرچ ورک جو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ کی آڈینس سے بھی میں شیئر کروں.
پھر ہم تھوڑا سا کمپیریٹیولی جو ہے نا ایشیا کے اندر اور پاکستان کا بھی دیکھ لیں گے اور اپنا دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں ایک ٹویٹر ہے. جی. ٹویٹر بہت بڑا ادارہ ہے جس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. بڑے بڑے پرائم منسٹر، بڑے بڑے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں پر ٹویٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر صحافی کاؤنٹ کرتے ہیں. پراگ اگروال صاحب ہیں، یہ سی او ہیں، انڈین بون ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. فرام 2017 جو ہے یہ چیف ٹیکنالوجی آفیسر تھے اس کے. اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں سندر پکائے. سندر پکائے گوگل اور اس کی جو یعنی پیٹرنٹ کمپنی ہے الفابیٹ، اس کے سی او ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو رن کر رہے. 2015 کے اندر جو ہے یہ گوگل کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور پھر ابھی جو ہے الفابیٹ کے 2019 سے سی او چل رہے ہیں. اس کے بعد ستیا نیڈلا جو ہیں یہ ہمارے 2014 سے مائکروسافٹ کے سی او ہیں. یہ مائکروسافٹ کو جو ہیڈ کر رہے ہیں. 2021 کے اندر انہوں نے جائنٹ ٹیک کے ایگزیکٹو کے طور پر جو ہے چیئرمین کے طور پر انہوں نے اپنا چارج سنبھالا. پھر اروندر کرشنا ہیں، یہ آئی بی ایم کمپنی ہے بہت بڑی. 2020 کے اندر اس کے سی او تعینات ہوئے. پھر جناب ہمارے ہیں ستنا نایان، یہ 2007 سے جو ہے اڈاب جو ہے، اڈاب آپ نے سنا ہوگا، اڈاب فوٹوشاپ دیگر جو کمپنیز ہیں اس کے یہ سی او کے طور پر کام کر رہے ہیں. انجلی ہیں، انہوں نے جناب 2017 سے جو ہے یہ ویڈیو پلیٹ فارم سے، جو ویمو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہاں کنورسیشن کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایشین زیادہ یہ یوز کرتے ہیں، اور وہ کتنے یعنی اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب سنجے ملہوترا ہیں، مائکرون ٹیکنالوجی کے سی او ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ ویسٹرن ڈیجیٹل کے جو ہے بانی رہے ہیں، جو ویسٹرن پوری یعنی اس کے سی او کے طور پر کام کر چکے ہیں. پھر امن بھٹانی ہیں جناب، یہ ویب ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کے سی او ہیں گڈ ڈیڈی کے نام سے. اور یہ جتنی یعنی ویب سائٹ کی جو ہوسٹنگ ہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ سردار صاحب سمجھ سکتے ہیں. پھر سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے پالو آلٹو، اس کے ناکیش اروڑا 2018 سے جو ہے سی او چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یعنی سارے جو ہیں وہ انڈین بیس لوگ ہیں اور ان کا ایک کنٹرول بھی ہے. اور دیکھیں ہیومن جہاں بھی انوالو ہوتا ہے یا ہیومینٹی انوالو ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرف ان کا جھکاؤ ضرور ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے. اور کسی نہ کسی طرح، کیونکہ ہم پریکٹیکل جو ہے نیو میڈیا کے اندر ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا میں ایک ویب سائٹ رن کر رہا ہوں، پھر فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان تمام جو ہے ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور اس پہ ہمیں کتنی سینسرشپ کا سامنا ہوتا ہے، کتنی قدغنیں ہیں، کتنا وہاں پر ہمیں جو ہے بلاکیج دیکھنا پڑتا ہے. مختلف یعنی ورڈنگ جو ہے ان کو بین کر دیا گیا ہے، بلاک کر دیا گیا ہے. آپ خدا یعنی کشمیر آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جناب وہاں پر کالعظم قرار دیا جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. فیس بک کے اندر سے تو یہ سوشل میڈیا بھی باعث ہے ہر اعتبار سے، یہ نہیں کہا تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ باعث جی. بہت تحقیق کیجیے، آپ ریسرچ ورک کر کے ایک اندر سے گوہر نکال کے باہر لائے ہیں جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں. تحقیقی کام جو ہوتا ہے نا، ہر شخص اس پر اتنا ریسرچ ورک نہیں کر پا جو آپ نے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان کے جو مقاصد حاصل کر رہے ہیں ہم ان پر بلیو کرتے ہیں. یہ میڈیا ہی کے تھرو لوگ ذہن سازی ہوتی ہے، ملک اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، قومیں اپنا رول ادا کرتی ہیں. لیکن جب کنٹرولڈ میڈیا ہوگا تو پھر کنٹرولڈ کام ہی رزلٹ سامنے آئیں گے. افتخار صاحب دیکھیں، مجھے ایک عرصہ ہو گیا کشمیر پر کمپین کرتے ہوئے یہاں برطانیہ میں. جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی تاریخی طور پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حکومت کی، اس ملک کی، کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرانے میں ہماری مدد کرے. جی. لیکن یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب بھی کبھی کوئی پبلک میٹنگ کریں، کشمیر کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں، تو جب بھی ہم نے بی بی سی کے ساتھ یہاں رابطہ کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہاں سب انڈین بیٹھے ہیں، ایڈیٹرز ان کے ہیں، وہ جناب وہ جو ہے نا یعنی پالیسی نہیں بننے دیتے.
کبھی وہ جو ہے ہم جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک پبلک ادارہ ہے، از فنڈیڈ بائی دا پبلک، یعنی یہاں فرض کریں 3 لاکھ کشمیری پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں برمنگھم میں صرف، تو وہ سب جو ہیں اس بی بی سی کو فنڈ کرتے ہیں، وی ہیو ٹو پے لائسنس فی. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایشو آپ اٹھانے کی کوشش کریں جس کا ریلیونس ہو مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ جو ہے نیگیٹو سب نیوز ہوگا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بی بی سی ایسے پتہ چلتا ہے انڈیا کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جیسے شاید یہ کوئی انڈین فنڈڈ بی بی سی ہے، ناٹ برٹش پبلک فنڈڈ. تو یہ یعنی باعث جو ہے یہ بہت ہے یہاں میڈیا میں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جولین اسانج کا کیس جی کہ جس نے وکی لیک، جس نے یہ ان کی جو مغرب کی جو پالیسی ہے، جنگی پالیسی ہے، اور کس طرح یہ جنگی جرائم کرتے ہیں اس کو بے نقاب کیا ہے، اب اس کی جان کو خطرہ ہے جی، اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے. تو اگر یہ ہم کہیں جی کہ مغرب میں میڈیا سارا آزاد ہے، یہ بات نہیں ہے. ہاں آپ مغرب کی پالیسیوں کے ساتھ یس مین کرتے جائیں، دیر ہیپی. جو ہی آپ کہیں نو، دیر ان ہیپی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دوستو ابھی بات فیس بک تک پہنچی، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹک ٹاک آ گیا ہے جس میں کافی لوگ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں. چائنیز ٹک ٹاک آ گیا ہے. عرفان طاہر صاحب نے کہا کہ اس پر گرپ کس کی ہے، ہولڈ کون کرتا ہے، کنٹرول کون کرتا ہے. تو پھر ہماری آواز واقعتاً کوئی اثر ثابت نہیں کر سکتی جب تک کہ ہماری آواز کنٹرول رہے گی، ہماری سوچیں بھی کنٹرول رہیں گی، ہمارے احساس و جذبات بھی کنٹرول رہیں گے. میں اپنے سردار علی خان صاحب چونکہ موجود ہیں اور بڑا ان کا سوشل ورک بھی ہے اور دوستوں سے ملتے ملاتے بھی رہتے ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چلیے انٹرنیشنل لیول کی باتیں کی کنٹرولڈ ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا ملک پاکستان جہاں آج کل آپ بڑا کا رول ادا کر رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا پہ جو لوگ کریمنل لوگ دکھاتے ہیں، جرائم دکھاتے ہیں، کیا یہ ریکارڈنگ کورٹ میں پیش کر کے ود ان ڈیز ججمنٹ لی جا سکتی ہے کورٹ کے تھرو، تاکہ کم از کم سوشل لیول پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ انصاف مل سکے؟ اس میں صحافتی کردار کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ جہاں تک ریکارڈنگ ذرا کی بات ہے تو پاکستان کی کورٹس میں ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں جہاں پہ ویب پہ ریکارڈنگز ہو، سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگز ہو، ایز این ایویڈنس کے طور پہ جب پریزنٹ کی جاتی ہیں تو کورٹس جو ہیں اس کے فورینزکس کا کہتی ہیں کہ اگر تو چیزیں جینوئن، کیونکہ اب آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں کہ جہاں پہ آپ کا چہرہ، آپ کی جسامت بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے آپ ہی بول رہے ہیں لیکن وہ آپ نہیں ہوں گے. تو ایسے سافٹ ویئرز بالکل اویلیبل ہیں. تو ایسی چیزیں کورٹس جو ہیں دے ہیو ٹو بی کیئرفل، اس میں فورینزک وغیرہ کا ہوتا ہے. لیکن جہاں تک صحافت کی بات ہے تو آئی تھنک سوشل میڈیا ابھی بھی ایک ایسا اس میں آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ مین سٹریم کے جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے وہاں سے نکل کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. خصوصاً جو ہے سیاست کے اندر، کیونکہ جیسے ابھی عرفان صاحب نے بات کی کہ پاکستان کی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنی ایفیلیشنز کچھ جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. تو اور وہ سب پاکستان میں بچہ جانتا ہے کہ یہ فلانا چینل جو ہے ان سے ایسوسیٹڈ ہے، فلانا ان سے ایسوسیٹڈ ہے، اور یہ فلانا صحافی ان کا سپورٹر ہے، یہ فلانا، ہر بندے کو پتہ ہے. یہ مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. تو ایسے میں جو ہے سوشل میڈیا کا میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں اسپیشلی وہ لوگ جو کہ نظام کے لیول پہ کام کر رہے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں. نظام دیکھیں، تبدیلی کی بات تو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے بھی کی، لیکن وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی حد تک فیل ہوا، کیونکہ انہوں نے نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کی. اسی سٹیٹس کو کے اندر رہتے ہوئے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں تبدیل کر سکیں، لیکن مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ وہ جب تک سسٹم لیول کی چینج نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا یوز کیا جائے اور اس کے ذریعے سسٹم لیول کی تبدیلی کے لیے جو ہے رائے عامہ تیار کی جائے. تو اس میں سوشل میڈیا کا بڑا افیکٹو رول ہو سکتا ہے. سلمان صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں، لکھتے لکھاتے بھی ہیں، تحریک کشمیر کے بانیوں کا شمار بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈر سے آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا وار میں ہم کشمیر کی جنگ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کی جو پرابلم میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ میڈیم جو ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی کچھ کنٹرول میکنزم جو ہے وہ ہونا چاہیے. مثلا فرض کریں گے آپ سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں دیکھیں گے جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی. مثلا کرونا وائرس کی آپ بات لے لیں
کئی آدمیوں نے یہ پھیلایا جی کہ یہ جو ہے مغرب کی کوئی سازش ہے، اور یعنی اس کے ایویڈنس نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ٹیکے لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا میں بغیر تحقیقات کے یہ چیز پھیلائی گئی ہے، اور کئی لوگوں نے مر بھی بیچارے گئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، صرف اس غلط سوشل میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، وہ اصل میں اس کے اور کوئی بہت سارے پہلو ہیں، اور وہ پہلو جو ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، ہماری کمیونٹی سے ہے۔ تو بے شک یعنی انڈیا کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں بھی اور یہاں یورپ میں بھی وہ انڈیا جو ہے بے نقاب ہو رہا ہے، اور نریندر مودی نے جو ہے اپنی جو اصلی چہرہ ہے انڈیا کا وہ دنیا کو دکھا دیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک خاتون، مسلم خاتون جو ہے وہ بیچاری سکارف پہنی ہے، تو اس کے ہندو گنڈے جو ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی کہ اس کا سکارف اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے سکارف کیوں پہنا ہوا ہے۔ واٹ سورٹ آف ڈیموکریسی از دس؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کیا وہ جو مسلمان ہیں انڈیا میں رہتے ہیں وہ کوئی شہری نہیں ہے وہاں کے؟ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا مسلمان ہونا اس دنیا میں کوئی جرم ہے؟ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا خود ہی جو ہے اپنے یعنی عملوں سے جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ خاتون نے جو ایک جذبہ شو کیا ہے اور اس کو فیس کیا ہے، سوشل میڈیا میں جو وائرل ہوا ہے، ایک میسج پہنچا ہے کہ جب بندہ حق پہ ہو اس کی اپنی طاقت ہوا کرتی ہے، وہ بڑے بڑوں کو ہمیشہ جھٹلا دیا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عرفان طاہر صاحب، آپ چونکہ پاکستان میں بھی رہے ہیں، بڑا مسئلہ بنتا ہے آزادی صحافت پر، قدغن ہے، پابندی ہے، پاکستان میں صحافت آزاد نہیں، ایون کہ جو مسنگ پرسنز کے حوالہ سے ہے اس میں بھی کو واویلا کرنے کی الاؤڈ نہیں ہے، کافی لوگ مس بھی ہیں، گھروں سے اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس پر بھی صحافتی ادارے خاموش کیوں ہیں؟ افتخار صاحب دیکھیں، مسنگ پرسن کے حوالے سے آمنہ جنجوعہ صاحبہ جب تحریک چلاتی رہیں یا دیگر لوگ چلاتے رہے، اس پہ ہمیں بھی موقع ملا ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک ریلی کور کی تھی جو بلوچستان سے لے کر اسلام آباد جو ہے وہ بائی واک آئے تھے، اس میں لالا تھا ایک اور بھی لوگ تھے، تو ہم تو آئی وٹنس ہیں ان چیزوں کے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی یعنی ڈبل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ساری مسنگ ہیں، اس میں کچھ مسنگ بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گلٹی بھی ہیں، یعنی کچھ لاپتہ ہیں تو کچھ ویسے جو ہیں وہ یعنی مسنگ پرسن بنا دیے گئے، تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت لیول کا کام ہے، اس پہ صحافی کرتے رہے ہیں کام، کئی تو بیچارے جو کرتے تھے وہ بھی غائب ہیں، خود مسنگ پرسن میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جب آپ کی اتھارٹی سے، طاقت سے جب اسٹیٹ انوالو ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک لمیٹیشنز ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے یہ جاتے رہے ہیں لاپتہ افراد کے کیمپوں کے اندر، بڑے بڑے ان کے دعویٰ تھے، لیکن ابھی وہ خاموش ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہی غمگیر سا مسئلہ ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ کچھ لوگ تو مسنگ ہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ابھی لوگوں نے آس لگائی ہے، لیکن وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا، اسٹیٹ کلیئر نہیں کرتی، عدلیہ کلیئر نہیں کرتی، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ عدلیہ اگر چاہے تو وہ سو موٹو ایکشن جو ہے وہ تیکا آڈو پہ بھی لے لے، کسی پہ بھی لے لے، لیکن آئی ایس پی آر کے جنرل آصف غفور نے یہ کہا تھا جی لسٹ ہمیں دو، ہم بتاتے ہیں یہ لوگ اس وقت کن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے نعیم بٹ صاحب، شاید نام تھا ان کا، نوید بٹ صاحب، ان کو بچوں کو ڈراپ اسلام آباد کے پوش علاقے میں ڈراپ کرنے کے وہاں سے کڈنیپ ہو گئے، بڑا پوچھا گیا، اداروں سے پوچھا ان کا، ہمارے پاس یہ شخص نہیں ہے، 8 سال ہو چکے، شاید 9 سال، ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کیا ایسے لوگ جو بے ضرر سے ہیں، بچوں کو ڈراپ کرنے گئے ہیں، کم از کم کڈنیپر تو توان کی بات کرتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں، ابھی تک اس کا پتہ نہیں، ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی، چلو بندہ تسلی ہو جائے گی بندے کی کہ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کوئی جو نہیں رینگ رہی۔ کیا اس سلسلے میں اپنا سعد علی خان صاحب، آپ تو اسلام آباد میں آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ جی، اس میں بیسیکلی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو شروع میں جو بات رکھی تھی لبرل پیراڈائم کی، کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اگر اسلامک پرسپیکٹو سے آزادی صحافت کی بات کریں، میں آپ کے اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہ اسلام میں جو تصور ہے
صحافت کا وہ لنک کرتا ہے رولرز کی یا ریاست کی اکاؤنٹیبلٹی سے، اور یہ لنک کرتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو آیت ہے اس سے لنک کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے. تو اصل میں اسلام کے اندر جو صحافت کا تصور ہے وہ اس فرضیت سے جڑا ہوا ہے. اب یہ فرضیت خالی صحافت سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس میں سیاست کا بھی رول ہے. اسلام کے اندر سیاست جو ہے وہ عوام کے امور کی دیکھ بھال کرنے کا نام ہے. جی. اب یہ نوید بٹ صاحب کا جو کیس ہے یہ وہ ایک اسلامک نظریاتی سیاستدان ہیں، ان کا کوئی دہشت گردی سے ہرگز دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا 8-8.5 سال پہلے اپنے بچوں کے سامنے ان کا اس طریقے سے اٹھایا جانا اور پھر اس کے بعد مختلف فورمز پہ ان کے لیے آواز اٹھائی گئی، بشمول جو مسنگ پرسنز کا جو کمیشن بنا اس کے آگے بھی. تو لیکن ظاہر ادارے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا آپ کچھ کر نہیں سکتے. جی. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ پہلو ہے صحافت کا جو اسلام کے نقطہ نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں، اور ہمیں ہر چیز کو اسلام کے نقطہ نظر سے بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھنا بھی چاہیے، وہ یہی ہے کہ رولرز کی اور ریاست کی اور نظام کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، نو بڈی شوڈ بی بیونڈ اکاؤنٹیبلٹی. اور جو اسلام میں سیاست کا تصور ہے، اسلام میں جو تصور ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ یہی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو حکمران ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ وہ عوام کے امور کی دیکھ بھال کریں، تو دے آر اکاؤنٹیبل ٹورڈز دا پبلک. تو ایسے میں جو سیاستدانوں کا اٹھایا جانا، نظریاتی سیاستدانوں کو اٹھایا جانا ایک تکلیف دہ امر ہے. اور اس پہ جو ہے میری ریاست پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ابھی تو ریاست پاکستان آپ کو پتہ ہے افتخار صاحب کہ ان کا جو ہے اعلان ہے ریاست مدینہ بنانے کا. جی. تو بات یہ ہے کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا یا مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہمیں کم از کم جس طرح فیاض خان صاحب نے بات کی کہ ہمیں بیسک کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے، اور کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ ہے کیا تھی. عدل و انصاف کے بغیر، کہتے ہیں کفر سے معاشرہ چل سکتا ہے، عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. تو جب تک آپ کی کمی کجی جو ہے عدل و انصاف کے اندر رہے گی، آپ کا نظام کسی جگہ درست نہیں رہے گا. چاہے آپ سیاست لے لیں، صحافت لے لیں، معاشیت لے لیں، جو کچھ بھی آپ کر لیں. دنیا کی کوئی بھی آپ کے پاس کنجی آ جائے، کوئی بھی طاقت آ جائے، اعلیٰ دین کا چراغ آ جائے، جب تک آپ امیر کے لیے ایک جیسا قانون نہیں ہوگا، غریب کے لیے وہی قانون نہیں ہوگا، اور سستا اور معیاری جو انصاف ہے وہ عدل و انصاف آپ لوگوں کی دہلیز تک نہیں پہنچائیں گے، نظام بہتر نہیں ہو سکا، نہ آپ کا معاشرہ بہتر. آپ کے علم میں ہوگا، فیاض خان صاحب کو بھی پتہ ہوگا، حریری ہے ایک جوئش جو ہے نا رائٹر ہے، ابھی اس کی ایک بک آئی تھی یہ 21 کے اندر، اس نے لکھا تھا 21 لیسنز آف 21 سینچری. اس نے مختصر سا اس نے میں ایک پیغام دیا. اس نے کہا کہ یار ہم جو یہ عام کامن لوگ ہیں یا عوام ہے یا دنیا ہے، اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بتائی نہیں جاتی. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، پولیٹیشنز ہو، ورلڈ پاورز ہوں، اکانومیز ہوں، وہ ہمیں بتائی نہیں جاتی. آج وہ دور آ رہا ہے کہ پہلے ہی دور ہوتا تھا کہ یعنی آپ اگر طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ حکمرانی کریں. آج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیں، الجھا دیں آپ مختلف چیزوں پہ. جیسے خواجہ صاحب نے مثال دی کہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہیں کہ جناب کرونا نہیں ہے. یار یہ کانسپریسی تھیوریز پیدا کس نے کی ہیں؟ آپ عام لوگوں نے نہیں کی، بڑے چینلز نے کی ہیں. CNN اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ چائنا نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ لیبارٹری سے وہاں لیک ہوا ہے. BBC اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب اس پہ ہمیں آج بھی شکوک و شبہات ہیں، تحفظات ہیں، اس پر ہم ریسرچ کریں گے کہ اس کا ہے کون، موجود کون ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے کنفیوز ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمیں کوئی وہی خدا نہ خواستہ یا کوئی ایسی چیز کوئی انفارمیشن تو آتی نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس پری پیڈ چیزیں آتی ہیں، جو ریسرچ ورک آتا ہے، تحقیقات آتی ہیں ڈیفرنٹ، اسی سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں. جی آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے مائٹ رائٹ تھا، بھی کنفیوز از رائٹ بن گیا ہے. دیکھیں جی، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جی تو برے صغیر کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جب انگریز کا وہاں راج تھا تو مسلمانوں نے یہ علیحدہ ملک بنانے کا کیوں مطالبہ کیا؟ مطالبہ اس لیے تھا کہ انگریز کے راج میں مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہے تھے.
اور اس وجہ سے لوگوں نے قربانیاں دی اور یہ پاکستان ماض وجود میں آیا اور اتنی بڑی قربانیاں دی. لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ وہ جو سسٹم لانا چاہتے تھے وہ سسٹم ابھی تک آیا نہیں ہے. اور جو سسٹم اس وقت موجود ہے وہی وڈیرے جاگیردار ان کا کنٹرول ہے, جس کی وجہ سے عام آدمی کو وہاں انصاف نہیں ملتا. لیکن یہ میں پاکستان کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے آپ بچہ دیکھتے ہیں نا, چھوٹا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, تو یہ انشاءاللہ اس کی طرف جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی جو سوچ اور فکر جو ہے انصاف کی اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے, اس کا سایہ ہے. اس سے پاکستان بچ نہیں سکتا, پاکستان کے مسلمان جو ہے اس سے نکل نہیں سکتے. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں انصاف ہر شخص کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف جو امیر ہیں وہی ان کی اجارہ داری ہو. وسائل اور انصاف جو ہے یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور یہ ہر انسان کو ملنے چاہیے. جی بہت شکریہ. ابھی آپ کا 1 منٹ میں حضرت کیا آپ فرمائیں گے آزادی صحافت کے حوالہ سے؟ صحافت آزاد ہو تو پاکستان میں دینی انقلاب سوشل انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں, دینی انقلاب تو اس وقت آ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے گریبان سے شروع کریں. ہم لوگ جو ہماری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز ہیں ہم وہ کریں. دوسروں پر ہم انگلی کم اٹھانے کی بجائے اپنے یعنی رائٹس کی جہاں بات کرتے ہیں وہاں ہم رسپانسبلٹی کا جو ہے وہ اگر ترجیح دیں تو پھر بہتری جو ہے وہ معاشرے کے اندر آ سکتی ہے, معاشرہ سدھر سکتا ہے. اپنا انفرادی سطح پر ہم اپنا کردار ادا کریں, جو جس نہج پہ ہم کر سکتے ہیں. کوئی قلم سے کر سکتا ہے, کوئی میڈیا کسی بھی میڈیم سے کر سکتا ہے, اسے کرنا چاہیے. جی سردار خان صاحب, آپ سے یہ گزارش ہے کہ صحافت فقط اب ریڈیو ٹی وی کا نام نہیں رہا. انسٹاگرام پہ بات پہنچ گئی, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ٹک ٹاک ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب سورس استعمال کریں پازیٹیولی ایک ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خونی کی بجائے ایک خاموش انقلاب آ جائے؟ دیکھیں, خونی انقلاب کی بالکل ضرورت نہیں ہے, نہ اسلام اس کا مطالبہ کرتا ہے. جی. ہمارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک پرامن تبدیلی آئی اور وہ کام سارا جو تھا وہ فکری اور سیاسی جد و جہد تھی. مکہ میں بھی ہم 13 سال دیکھتے ہیں اور مدینہ میں اس کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ سب ایک پرامن ٹرانزیشن ہے. تو اس میں ذہن سازی کا کام ہے, سوسائٹی کو ایڈریس کرنے کا کام ہے, اور اس میں سوشل میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بے شک ہمیں یہ کام معاشرے کے جو انفلوئنسرز ہیں اس تک خود ملنا بھی ہے, ان تک پہنچانی ہے بات, لیکن سوشل میڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہے, اس کو یوز کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. 1 منٹ آپ کے پہ خالد صاحب کو فائنلائز کیا کریں گے؟ بس یہی ہے جی کہ ہم تو اپنی کمیونٹی جو یہاں برطانیہ میں رہ رہی ہے اس میں جو لوگ صحافت سے وابستہ ہیں ان کو کہیں گے کہ حقائق پر مبنی جو ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں, پھر لوگوں پر چھوڑیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, اہل البیت کی اس چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آزادی صحافت پر ہمارے دوستوں نے تبازمائی کی, گہرائی سے مطالعہ کیا تھا, تحقیقی بات کی, ریسرچ ورک کیا. ماشاءاللہ آپ یقیناً اس میں خوش ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کی آزادی سے ہمارا مستقبل روشن ہے. آج جب اندرون سندھ میں معصوم خواتین کو جس بے دردی سے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں فوراً ایکشن لیا جائے. ویڈیوز موجود ہیں, وٹنس موجود ہیں. اپنے سیاسی دباؤ کے بجائے ایک انصاف کی بات کی جائے تاکہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی طرف کوئی پیش رفت بھی کی جا سکے. کوئی صحافت نام دیانت کا ہے, امانت کا ہے, صداقت کا ہے. حضرت علی کرم کا جو ارشاد گرامی آپ فرما رہے تھے کہ حکومتیں کفر پر تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسی الفاظ کے ساتھ کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.